Assalamu alaikum students. Hopefully you are understanding the laws relating to labor. We are studying the Industrial Relations Ordinance 2002 that pertains to the labor force. But let me clarify it. It is not an ordinance that takes care of only of the labor or the benefits to the labor. It takes care of the entire industrial environment in which the labor is also a part. The purpose of the ordinance is that the industrial climate and environment and the different players which are taking part in this field, that is the industrial field, whether those are the employers or the employees or the other stakeholders, if you look into the different provisions of Industrial Relations Ordinance, underlying purpose you will see it is not the labor or the employers, although they are the main players for whom this ordinance is issued. The purpose is much larger than that, much bigger than that, much more significant and important than that. That if industrial climate that would be healthy, that would lead to more production, that would lead to the better standard of living for the citizens and the upliftment of the economy. So there should be good relationships between the labor as well as between the employer for achieving this objective. If you see the strikes, a right is given. آپ نے دیکھا کہ right ہے strikes کا, lockouts کا بھی right ہے. But the government interferes. When it sees that this strike is not in the national interest, the government comes forward and they can declare that strike as illegal, and that they will be asked to come back on work or to stop this lockout which has been declared by the management or the employer. So what I am saying and what we understand, that these are not the provisions which we see at the face of it. The purpose and the objective of these provisions, and for which these regulations, these orders, these statutes, different provisions of law, which we see, those are for a broader objective, and those objectives would be seen if we take into account the different aspects and study it in whole. So that is the objective which comes forward besides the objectives and purposes which we have studied. So students, by now you will be very comfortable with these statutory provisions and laws. We are coming to the close of this course, and we have gone through so many statutes and the legal provisions. So these legal provisions, those will be very close to your heart. تو اب آپ کو یہ پروویژنز یا اسٹیچوٹری پروویژنز یا اسٹیچوٹس یہ لاز کو دیکھ کر کوئی پریشانی والی بات نہیں. اب آپ کی یہ اسٹیج ہے کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں, دیکھنے سے مراد ہے when you studied that should be very meaningful to you. تو کوشش یہی ہے کہ یہ میننگز جو ہیں, انڈرلائنگ آبجیکٹیو جو ہیں, جو پرپزز ہیں ان ویریس ریگولیشنز کے, پروویژنس کے, اسٹیچوٹس کے, لاز کے, وہ آپ تک پہنچ جائیں تاکہ آپ اپنے پریکٹیکل فیلڈ میں ان کی اپلیکیبلٹی کا پارٹ ہوں تو اس کو اپلائی کریں, یا اگر آپ کو ان کی ضرورت ہو تو آپ کو اپنے رائٹس کی کانشیسنیس کریٹ ہو اینڈ یو مے بی ایبل ٹو اویل دوز رائٹس. تو یہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی بات ہے, کہیں کسی کی ڈیوٹیز ہوں گے, کسی کے رائٹس ہوں. When it is your duty, you have to perform that. When it is your right, you can avail that.
but consciousness of that is very important. So students, ہم نے انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002 میں ٹریڈ یونینز کو دیکھا. ٹریڈ یونینز کے ہم نے آبجیکٹیوز دیکھے. ٹریڈ یونینز میں لیبر کے ممبرس کے رائٹس دیکھے. ہم نے بات کی سی بی اے کی کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جسے کہتے ہیں. وی اسٹڈیڈ دیٹ ان ڈیٹیل. ہم نے ڈفرینٹ آرگنس دیکھے which are there for the purpose of conciliatory efforts. ہم نے دیکھا کہ یہ صرف ڈسپیوٹس کی بات نہیں ہے. جو کوشش اس آرڈیننس میں کی گئی ہے کہ جب معمولی ایشوز ہوتے ہیں before those are converted into disputes, اس وقت سے کوشش کی جائے کہ وہ ختم ہو جائے. اور یہ ڈسپیوٹس اور ایشوز کی بات ہی نہیں, یہ لیبر فورس کو بینیفٹس دینے کی بات. جب آپ ووکیشنل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہیلتھی ایٹماسفیئر کی بات کرتے ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی میئرس کی بات کرتے ہیں, ورکنگ آورس کی بات کرتے ہیں, تو یہ ڈفرینٹ بینیفٹس ہیں جو کہ لیبر کے لیے اویلیبل ہیں, انہیں ملنے چاہیے ان کا رائٹ, اینڈ دیٹ از پرووائڈیڈ ان لا. تو ہم نے بات کی کہ ڈسپیوٹس اینڈ ریزولوشن آف ڈسپیوٹس. پہلے آپ نے مختلف طریقے دیکھے, ٹریڈ یونین فارم کی, وہاں سے حقوق حاصل ہوئے لیبر کو, وہاں سے ان کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں. ٹریڈ یونین اپنے سی بی اے بنا سکتے ہیں, کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس. کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس کی انٹائٹلمنٹس کیا ہیں؟ دے آر دا بروکرز. They can negotiate, they can bargain with the employers for the terms of employment, for employment matters, unemployment issues, why one has been unemployed or one has been thrown out of job, working conditions, working hours, and so many issues. They take their charter of demand to the employers and negotiate with them. اسی طرح آپ نے شاپ اسٹیورڈس کی بات کی. Shop steward again is a link between the workman and the employer. Shop steward کے ساتھ ساتھ آپ نے جوائنٹ ورک کونسل کے بارے میں پڑھا. آپ نے دیکھا پرپز کیا ہے جوائنٹ ورک کونسلز کا. کونسلز بنائی جائیں گی, 40% ریپرزنٹیشن لیبر کی ہوگی, 60% ریپرزنٹیشن مینجمنٹ کی ہوگی. پرپز کیا ہے؟ سب سے بڑا پرپز جو آپ نے دیکھا, ایفیشنسی پروڈکشن آف دا اسٹیبلشمنٹ آرگنائزیشن, اس کو بڑھایا جائے. اس کے لیے نیگوشیشنز کی جائیں کہ ہاؤ ٹو انکریز ایفیشنسی آف دیٹ ویری اسٹیبلشمنٹ. یہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو ڈیمانڈز ہیں, جو مختلف ایشوز ہیں, جو پرابلمز ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے تاکہ اکٹھا بیٹھ کر امپلائز کی ریپرزنٹیشن بھی ہو اور امپلائرس کی بھی ہو. اور امپلائرس کی ریپرزنٹیشن جو 60% ہے, دے ول بی ریپرزینٹڈ by the directors or the senior executive of that establishment. تو یہ جب اس لیول پر نیگوشیشنز ہوں گی, بات ہوں گی, ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا, تو دیٹ وڈ کریٹ اے ویری ہیلدی ایٹماسفیئر conducive to the growth and increase in productivity of that establishment. سب سے پہلا پرپز یہ ہے جوائنٹ ورکس کونسل. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈسپیوٹس پھر بھی ارائز ہوتے ہیں. یہ تمام کوششیں کرنے کے بعد آپ دیکھیے کتنے سسٹمیٹیکلی لا آگے بڑھ رہا ہے. If at all dispute arise, despite all these efforts and this framework which is available, because the framers of the law, they know that disputes would arise. What to do in that case? وہاں ہم نے 3 چیزیں دیکھی: نیگوشیشن, کنسیلیشن, آربیٹریشن. یہ 3 طریقے کار بتائے گئے ہیں. نیگوشیشن کس کو کہتے ہیں؟ نیگوشیشن بات یہاں پر اسٹوڈنٹس ختم نہیں ہو جائے گی کہ دے ول ٹاک ٹو ایچ ادر. دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, گفت و شنید کر رہے ہیں, دے آر نیگوشیٹنگ ود ایچ. دس از ناٹ. ا پروسیجر ہیز بین لیڈ ڈاؤن. یہ نیگوشیشن کیسے ہوگی, یہ نیگوشیشن کنکلوڈ کیسے ہوگی,
یہ نیگوشیشن فیل کیسے ہو، اور اگر فیل ہوگی تو آگے اس کے کیا طریقہ کار. اب نیگوشیشن میں پہلی بات ہے کہ نیگوشیشن کے لیے ضروری ہے کہ ایک پارٹی جو سمجھتی ہے کوئی ڈسپیوٹ ہے ان کا دوسری پارٹی، دیٹ پارٹی مسٹ کمیونیکیٹ دیٹ ڈسپیوٹ ٹو دی ادر پارٹی. سے ورک مین کا کوئی ڈسپیوٹ ہے کہ یہ ہمارے ڈسپیوٹ، دے شوڈ کمیونیکیٹ اٹ ٹو دی امپلائر. کمیونیکیشن از دی فرسٹ اسٹیپ ان دا نیگوشیشن. اس کے بعد بائی لیٹرل نیگوشیشن ہوگی ان کے درمیان، اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ فکس کر دیا گیا ہے. دیٹ از ود ان 15 days آف دی کمیونیکیشن. جب یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو اس کمیونیکیشن کے 15 دن کے اندر یہ ریسپانسبلٹی ہے، اگر یہ کمیونیکیشن دیٹ از فرام دا لیبر، فرام دا ورک مین، تو امپلائر کی ریسپانسبلٹی ہے ود ان 15 days بائی لیٹرل نیگوشیشن میں انٹر. اب یہ جب نیگوشیشنز ہو رہی ہوں گی بٹوین دی ورک مین اینڈ دی امپلائر، ایز اے ریزلٹ آف دیٹ واٹ وڈ ہیپن، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دیٹ از اے کویسچن آف کامن سینس. کوئی بھی نیگوشیشن ہوتی ہیں، دوز کین بی سکسیزفل، دوز مے ناٹ بی. تو اس نیگوشیشن میں پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ نیگوشیشن بوتھ پارٹیز ریچ اے سیٹلمنٹ. ایک سیٹلمنٹ پر پہنچ جاتے ہیں، ان کا سمجھوتا ہو جاتا. تو اس صورت میں یہاں بات ختم نہیں ہوئی کہ آپ نے وربل ڈسکشن کی اور وہ ختم ہو گئی اور دونوں پارٹیز کہتے ہیں دا ڈسپیوٹ ہیز بین سیٹلڈ. لا کہتا ہے کہ اگر ایک ڈسپیوٹ کمیونیکیٹ کیا گیا، اس کے بعد بائی لیٹرل کمیونیکیشن ہوئی، دونوں پارٹیز کے درمیان نیگوشیشن ہوئی، اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ سم سیٹلمنٹ ہیز بین ریچڈ آؤٹ، so that will not remain the verbal settlement. That should be reduced in writing. اس کو رائٹنگ میں جو ہے سیٹلمنٹ کو لکھنا ہوگا، لکھا جائے گا، رائٹنگ میں اس کو لانا پڑے گا. اس کے بعد both parties they will put their signatures on that. اور یہ سیٹلمنٹ ہوگی. اب اس کے بعد ظاہر ہے that would be binding on them. اور اس کی کاپی جو ہے کونسیلیٹر کو بھیجی جائے گی. The conciliators are appointed by the provincial government, and some area has been assigned to a conciliator or conciliators where they will function. تو یہ کیونکہ conciliation ہو گئی ہے، settlement ہو گئی ہے، تو اس کی کاپیز جو ہے settlement agreement کی that will be sent to the conciliator as well. تو اس طرح یہ پہلا طریقہ کار ہے جس کو ہم نے دیکھا، that is negotiation. اب دوسری بات ہے کونسیلیشن. اصل میں اگر آپ بائی ورڈ جائیں، لٹرل میننگز دیکھیں، تو نیگوشیشن میں بھی کونسیلیشن ہی ہو رہی تھی. جب سیٹلمنٹ ہو گیا دیٹ واز آلسو کونسیلیشن. لیکن یہ کونسیلیشن کا پروسیس یہاں پر اب کونسیلیشن کی سٹیج کب آئے گی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سیٹلمنٹ ہو گئی، ان رائٹنگ سیٹلمنٹ ہو گئی، سگنیچرز ہو گئے، اب کونسیلیشن کی کیا ضرورت؟ کونسیلیشن آپ کو میں نے بتایا، the stage of conciliation would come. The occasion will arise when the negotiation fails. Negotiation fail ہو جاتی ہے تو اس کے بعد conciliation کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو conciliation پروسیس میں آپ نے دیکھا ہے notice is required to be served by the agreed party. اس کے بعد conciliator جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو بلاتا ہے اینڈ دا conciliator enter into discussion اور نیگوشیشن آپ کہہ سکتے ہیں. یہ وہ نیگوشیشن پروسیس کی بات نہیں کر رہے، ان سے بات چیت کرتے. اب یہاں پہ conciliator کا رول کیا ہے؟ ایک ایگریڈ پارٹی، اس کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ سے لیبر کی ڈیمانڈ کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں، انہیں پورے کیجیے، ویجز انکریز کیجیے، بینیفٹس کیجیے، ورکنگ آورس، سو مینی ڈیمانڈس آف دا لیبر میں.
اب یہ جو ڈیمانڈس ہیں یہ لیبر کی طرف سے پٹ فورتھ ہو گئی. اب امپلائر کہتا ہے کہ جی میری تو پروفیٹیبلٹی نہیں، یہ 10 بونس مانگ رہے ہیں، میں تو 10 بونس دے نہیں سکتا. تو یہ کونسیلیٹر کیا کرتے ہیں؟ کونسیلیٹر دونوں پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ کروانے کی کوشش کرتے. ایک پارٹی کو کہیں گے کہ آپ اپنی کوئی ڈیمانڈس کم کر دیں، دوسرا پارٹی جو ایکسیپٹ نہیں کر رہی سے امپلائر کہ نہیں آپ ان کی یہ باتیں ایکسیپٹ کریں. سے جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ورک مین کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں 10 بونسز دیے جائیں، امپلائر کہتے ہیں کہ میں 10 بونس نہیں دے سکتا، ایک سال میں 10 بونس نہیں دیے جا سکتے. اب ریزلٹ کیا ہوگا؟ دی کونسیلیشن ایفرٹ وڈ فیل. کونسیلیٹر کیا کوشش کرتے کہ جو آبجیکٹو وے ہے دونوں پارٹیز کو کنونس کرنے کی کوشش کرے. سے وہ ورک مین سے کہتا ہے کہ 10 کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ان دا گیون سچویشن جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پروفیٹیبلٹی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ امپلائرز آپ کو 10 بونسز دے سکیں، تو آپ 6 بونسز لے لیجیے. امپلائر کو کہتے ہیں کہ جی 10 زیادہ ہے، آپ انہیں 6 بونسز دے دیجیے. تو دیٹ از اے وے کہ دونوں کے جو ڈیمانڈز ہیں ان میں کوئی ایڈجسٹمنٹ آئے، کوئی اپنے ڈیمانڈ ودرا کرے، دوسرا پارٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. تو یہ کونسیلیٹری ایفرٹ ہے جو کی جاتی. اس کے علاوہ پروونشل گورنمنٹ ٹرائی بورڈ اسٹیبلش کرتے ہیں فار کونسیلیشن. یہ 3 پارٹیز اس میں ہوں گی، 3 پارٹیز. تو یہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوں گے، ان کے بورڈز کا بھی یہی مقصد ہوگا، انہوں نے یہ کونسیلیشن کرنی ہے، اور یہ اگر کونسیلیشن ہو جائے تو پھر بورڈ اور کونسیلیٹر وہ اپنے سیٹلمنٹ کی کاپی، ایگریمنٹ کی کاپی دیٹ از سینڈ ٹو دا گورنمنٹ، اور یہ سیٹلمنٹ یہاں پر ان کی ہو جائے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کونسیلیشن کی جو ایفرٹ ہیں یہ بھی فیل ہو جائیں. بوتھ پارٹیز ڈونٹ ایگری ٹو اٹ. امپلائر کہتا ہے جی میں تو بونس دے ہی نہیں سکتا، ورک مین کہتے ہیں ہمیں 10 بونس چاہیے. وہ 10 سے نیچے نہیں آتے اور امپلائر کوئی دینے کو تیار نہیں. یہ امپلائر کہتا ہے کہ میں 8 سے زیادہ نہیں دے سکتا، وہ کہتے نہیں ہم نے 10 ہی لینے. اینی وے یہ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کسی وجہ سے فار اینی ریزن یہ کونسیلیٹری ایفرٹس کامیاب نہیں ہوتے. اس کے بعد کیا طریقہ کار؟ اس کے بعد نیکسٹ جو سٹیج ہے، جو میتھڈ ہے جو آپ نے دیکھا، دیٹ از آربیٹریشن. آربیٹریشن کس کو کہتے ہیں؟ آربیٹریشن یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی کو آربیٹریٹر جو ہے اس میں اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، اینڈ دیٹ از ود دی ایگریمنٹ آف بوتھ دا پارٹیز. ورک مین اینڈ امپلائر دونوں اس آربیٹریٹر پر ایگری کریں، دیٹ پرسن شیل بی اپوائنٹڈ ایز آربیٹریٹر. آربیٹریٹر 2 قسم کے ہیں. ایک پینل آف آربیٹریٹرز، وہ پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹس نے بتایا ہے یہ آربیٹریٹرز ہیں، وہ اس پینل میں شامل. ان میں سے کوئی نام لیا جا سکتا ہے، یا دونوں پارٹیز کسی آربیٹریٹر پر ایگری ہو جائیں کہ یہ آربیٹریٹر ہمیں تسلیم ہے تو وہ آربیٹریٹر اپوائنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ آربیٹریٹر جب اپوائنٹ ہوگا تو بوتھ پارٹیز ول پٹ فور دیئر ڈیمانڈس دیئر ویو پوائنٹ بفور دا آربیٹریٹر، اور آربیٹریٹر دونوں کی باتیں سننے کے بعد اپنا فیصلہ دے سکتا ہے جو میں نے بتایا جس کو ایوارڈ کہتے ہیں. دا ڈیسیشن آف دی آربیٹریٹر اور ڈیسیشن ان آربیٹریشن از کالڈ دی ایوارڈ. تو یہ ایوارڈ جب آئے گا اٹ ول بی بائنڈنگ. بائنڈنگ اس وجہ سے کہ دونوں پارٹیز نے اپنی مرضی سے آربیٹریٹر کو تسلیم کیا ہے، اینڈ دے ایگریڈ ٹو دیٹ person, and that arbitrator has given the decision. That decision, that award would be binding on both the parties. تو اس طرح یہ ریزالو ہو سکتے ہیں ڈسیشن. اب آربیٹریشن کے بعد بھی کوئی طریقہ کار ہے جو آپ کو بتایا کہ اپنے ڈسپیوٹس کو لیبر کورٹس میں آپ لے جا سکتے. یو کین ٹیک یور ڈسپیوٹس ٹو دا لیبر کورٹ. اگر آپ کے ڈسپیوٹس ہیں ایڈجوڈیکیشن کے لیے لیبر کورٹس میں لے جا سکتے. اور اس سے پہلے بھی لیبر کورٹ سے پہلے
آپ ایک رائٹ ہے جو ہم نے بات کی تھی جس پر دیٹ از دا رائٹ آف دا اسٹرائک بائی دی ورک مین اینڈ دا رائٹ آف لاک آؤٹ اویلیبل ٹو دی مینجمنٹ اور دی امپلائر. یہ دونوں کے پاس رائٹس. اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ یہ نوٹس ضروری ہے اس کے لیے, پراپر 7 days نوٹس دینا پڑے گا اس کے لیے, اور اگر یہ لیگل اسٹرائک اگر آپ کہیں کہ یہ از لیگل, اسی طرح لاک آؤٹ کے لیے پراپر نوٹس سرو کرنا پڑے گا امپلائر کو آن دی ورک مین. تو یہ طریقہ کار ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اسٹرائکس لیگل ہو سکتی ہیں, انلیگل ہو سکتی ہے. ان ڈفرینٹ سچویشنز پروونشل گورنمنٹ اور دا فیڈرل گورنمنٹ کین انٹروین انٹو, اور اسٹرائک کو لیگل ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور اس کو رکوا سکتے ہیں. اینڈ لیبر کورٹس اینڈ NIRC can also intervene in this strikes affairs and they can give their decision. تو یہ ہم نے لیبر کورٹس کی بات کی کہ لیبر کورٹس اسٹیبلش ہوں گی. اب لیبر کورٹس میں ہم نے کیا دیکھا, لیبر کورٹس provincial governments can appoint as many courts as are required but in consultation with the Chief Justice of the respective High Court. جس پروونس میں ہے وہاں کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے بعد لیبر کورٹس جو ہیں وہ قائم کی جا سکتی. اسی طرح ہم نے بات کی کہ پریزائڈنگ آفیسر آف دا لیبر کورٹ دیٹ ول بی اپوائنٹڈ ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ. اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوں گی؟ پریزائڈنگ آفیسر ہی مسٹ بی کوالیفائڈ ٹو بی اے جج اور دا ایڈیشنل جج آف دی ہائی کورٹ, اور ہی شوڈ بی اے سرونگ ڈسٹرکٹ جج. ڈسٹرکٹ جج ہو یا یہ کوالیفیکیشن رکھتا ہو کہ وہ ہائی کورٹ کا جج بن سکے یا ایڈیشنل جج بن سکے. The person of that qualification, he shall be appointed as presiding officer of the labor court. اب لیبر کورٹ کے فنکشنز کیا ہیں؟ We have to see. یہ چیزیں تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. What are the different functions of the labor court? ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ لیبر کورٹس کے پاس ڈسپیوٹ جائیں گے, اور ڈسپیوٹ کو ڈٹرمن کرنا, ان کو دیکھنا, ایڈجوڈیکیٹ کرنا, اور اس کے بعد ان کو ڈٹرمن کرنا, دیٹ از the function of a labor court. لیبر کورٹ کے فنکشن میں adjudicate and determine an industrial dispute which has been referred to or brought before it under the ordinance. ایڈجوڈیکیشن آپ کو بتایا تھا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ قانونی طور پر کسی بات کو جو ہے اس کے فیصلے پر پہنچتے ہیں تو اس کو ایڈجوڈیکیشن کہا جاتا ہے. اور یہ ڈٹرمن کرنا کہ یہ ڈسپیوٹ کیا ہے اور اس کا فیصلہ دینا, یہ دیٹ از in the domain of the labor court. اس کے علاوہ inquire into or adjudicate any matter relating to the implementation or violation of a settlement which is referred to it by a provincial government. اب آپ دیکھیے ہم نے جو سارا پروسیس دیکھا یہ اس سے ریلیٹڈ بات. آپ نیگوشیشن ہوئی, وہاں پر سیٹلمنٹ ہوگا, وہاں پہ ہم نے بات کی تھی that will be reduced in writing. And the copy will be sent to the conciliator of the area. Conciliation ہو رہی, وہاں پر آپ کی سیٹلمنٹ اگر ہو گئی, نیگوشیشن نہیں ہوئی, conciliation میں ہوگی. conciliation میں نہیں ہوئی, arbitration میں آپ کی سیٹلمنٹ ہو گئی, یا ٹرائپرٹائٹ بورڈ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا, وہاں پر کوئی سیٹلمنٹ ہوئی. تو یہ سب سیٹلمنٹ جب آپ کی ہو گئی ہیں تو یو ہیو ٹو ایڈہیئر ٹو دیٹ. اگر اس کی وائلیشن ہوگی کسی سیٹلمنٹ کی تو وہ میٹر لیبر کورٹ کو ریفر کیا جائے گا فار گیون ڈیسیشن آن دیٹ. ڈیسیشن کس بات کا؟ ایک پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جس کی وائلیشن ہو, بٹ یو کین ناٹ ڈیسائڈ. ہر کوئی اپنا جج نہیں ہو سکتا. یو کین ناٹ بی جج ان یور اون کاز. امپلائر کہتا ہے جی یہ وائلیشن ہو گئی, ورک مین کہتا ہے یہ وائلیشن ہو گئی. امپلائر نے کہا کہ یہ وائلیشن ہے, ورک مین کہتا ہے وائلیشن نہیں ہے. تو یہ ایڈجوڈیکیشن یہی ہے, کورٹس آف لا اسی کام کے لیے بنے ہیں کہ آپ کے ڈسپیوٹس ہیں, دونوں کے ویو پوائنٹ کو سنا جائے, پھر دیکھا جائے کہ قانون کے مطابق whether there is a violation or not. So students, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس پر فیصلہ دیا جاتا. تو یہ لیبر کورٹ کا ہم دیکھ رہے تھے کہ لیبر کورٹ نے اس صورت میں کیا کرنا. سلائڈ پر دیکھیے گا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبر کورٹس کی ڈومین کیا ہے, کون سے فنکشن ہیں, کیا کیا کام لیبر کورٹ کے ذمے.
The labor court shall try offences under the ordinance and such other offences under any other law as the provincial government may by notification in the official gazette specified in this behalf. کوئی اگر offences ہیں بتایا گیا ہے کہ these are the offences, ان offences کو ٹرائی کیا جائے گا. Next, exercise and perform such other powers and functions as are or may be conferred upon or assigned to it by or under this ordinance or any other law. اور اس کے علاوہ اس آرڈیننس کے ذریعے یہ نہیں کہ اس آرڈیننس میں یا ویسے لاء میں یا کسی اور قانون کے تحت لیبر کورٹ کو اگر کوئی اور کام دے دیا جائے گا تو وہ بھی لیبر کورٹ کی ڈومین میں ہوگا. اب لیبر کورٹ میں پروسیجر کیا ہوگا؟ واٹ پروسیجر ول بی اڈاپٹیڈ بائی دا لیبر کورٹس؟ لیبر کورٹس کے پاس وہی پاورز ہیں جو کہ کوڈ آف سول پروسیجر میں کورٹس کو میں ویسٹڈ ہیں. وہ لیبر کورٹ کے پاس بھی تمام پاورز جو سول کورٹس کی ہیں وہ لیبر کورٹس کے پاس بھی وہ تمام پاورز ہیں. اٹ از اے کورٹ ویسٹڈ ود آل دا پاورز which is vested in a civil court. اب وہ پارٹس کیا ہیں؟ وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. یو جسٹ گو تھرو اٹ. آپ سلائڈ پر دیکھ لیجئے گا. اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ کیا پارٹس ہوتی ہیں. آپ کو ذرا اس کا اندازہ ہو جائے. Enforcing the attendance of any person and examining him on oath کا مطلب ہے کہ یہ اب کورٹ کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ اگر وہ کہتے ہیں کسی کو یو اپیئر بیفور دی کورٹ اور کوئی چلے جی آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہم نہیں جاتے, تو کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو فورس کیا جائے گا, بائی فورس مجبور کیا جائے گا کہ کورٹ میں پیش ہو. اور ہر شخص کو کہیں گے اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے انڈر اوتھ کہ آپ جو بات کہیں گے, جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے آپ یہاں پہ دیجئے, اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوگا. اور یہ سارا کام جو ہے کورٹ کے اختیار میں ہے. یہ کورٹ میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دا اسٹیٹ, آئی ڈونٹ فیل لائک. تو یہ جو چیزیں یہاں پر ہیں یہ اس وجہ سے کہ آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ جب ہم کہتے ہیں دا آل پاورز آر ویسٹڈ ان دا لیبر کوڈ وچ آر ویسٹڈ ان اے سول کوڈ, تو وہ پاورز ہیں کیا جو ان میں ویسٹ کرتی ہیں, جو ان کے پاس موجود. کمپیلنگ دی پروڈکشن آف ڈاکیومنٹس اینڈ مٹیریل آبجیکٹس, یہ کمپیل کر سکتی ہے کورٹ کہ یہ ڈاکیومنٹس ہیں ان کو پروڈیوس کیا جائے کورٹ, یہ اختیار ہے اس کے پاس. ایشوئنگ کمیشن فار دی ایگزامینیشن آف وٹنسز اور ڈاکیومنٹ, کمیشن ایشو کر سکتے ہیں. دے کین فارم اے کمیشن کہ آپ فلاں جگہ جا کر ایگزامن کریں ڈاکیومنٹس کو یا وٹنسز کو. دیٹ کمیشن وڈ ایگزامن دیٹ. اب اس کے بعد جس میں پروسیجر کی بات ہوگی کہ نوٹسز دیے جائیں گے, اس کے بعد پارٹیز آئیں گی, یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں دوز آر اویلیبل, یو کین گو تھرو دیٹ. اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی بات نہیں ہے جو ہم ڈیٹیلز میں یہاں پہ دیکھ. اس کے علاوہ دو طریقے ہیں کوئی گریوینس جو لیبر کورٹ کے پاس آئے. لیبر کورٹ میں اگر سی بی اے ہے ٹریڈ یونین, تو سی بی اے کے جو آفس بیئررز ہیں وہ فائل کر سکتے ہیں گریوینسز آف دی ورک مین, کسی ایک کی. دیٹ کین بی پریزنٹڈ اور دیٹ کمپلینٹ کین بی سبمٹڈ بائی دا سی بی آن بیہاف آف دیٹ پرسن. اس کے علاوہ اگر کوئی انڈیویجول کوئی ممبر چاہے اگر اس کی کوئی گریوینسز ہیں, ہی کین آلسو اپروچ دا لیبر کورٹ فار دا ریڈریسل آف ہز گریوینسز. اب یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کسی ممبر کے لیے کہ اس نے سی بی اے کے تھرو جانا ہے یا شاپ اسٹیورڈ کے تھرو جانا ہے. دیٹ کین بی اویلڈ, اگر وہ چاہیں تو ان کے تھرو بھی جا سکتے. لیکن یہ رائٹ ہے کہ ممبر خود چاہے تو وہ خود بھی اپیئر ہو سکتا ہے, اپنی پٹیشن اپنی اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس امپلائر کے بارے میں کہا گیا ہے. اف این امپلائر, پہلے تو امپلائر کے پاس فائل کرے, امپلائر فیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ لیبر کورٹ میں جائیں گے. آپ نے دیکھا تھا شاپ اسٹیورڈ وہ کمپلینٹ امپلائر کے پاس, وہ اپلیکیشن آپ پہلے امپلائر کو دیں گے. ایک اسٹیجز ہیں ٹو ریچ دا لیبر کورٹ. تو پہلے امپلائر کو آپ کو اپنی اپلیکیشن دینی پڑے گی کہ یہ میرے ڈسپیوٹس ہیں, یہ ایشوز ہیں, یہ میری گریوینسز ہیں, یہ میری شکایات ہیں, ان کو دور کیا جائے. اف دا امپلائر فیلز تو پھر آپ لیبر کورٹ میں جا سکتے ہیں. اب یہ سیکشن 46 میں یہی بات پرووائڈ کی گئی ہے, آپ دیکھیے گا سلائڈ پر. اف این امپلائر فیلز ٹو کمیونیکیٹ a decision within a period specified in subsection 2, or if a worker's
is dissatisfied with such decision, the worker or shop steward may take the matter to his collective bargaining agent or the labor court, as the case may be, and where the matter is taken to the labor court, it shall give a decision within 7 days from the date the matter being brought before it, as if such matter were an industrial dispute. So, students, first, the grievances by a workman that will be brought to the notice of the employer. If the employer doesn't give the decision or gives the decision which is not acceptable to the workman, he can go to the labor court. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ لیبر کورٹ جو ہے ود ان 7 days اس کا ڈسیشن دے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے فورمز ہیں اور وہاں پر آپ نے کیسے کام کرنا. اب ان کی کوگنائزنس ہوگی تو ان سے فائدہ آپ اٹھا سکتے. اگر کسی کو پتہ ہوگا کہ میرے یہ فورم میرے موجود ہیں، لیبر کورٹس جانے سے پہلے بہت سارے فورمز موجود ہیں، وہاں سے یہ بینیفٹس اویل کیے جا سکتے. ٹریڈ یونینز تھرو دیئر آفس بیئرز دے اویل آل دیز بینیفٹس. بائی بینیفٹ آئی مین کوئی یہ آپ کو کوئی مانیٹری بینیفٹ کی بات نہیں ہو. بینیفٹس ٹو اویل ونز رائٹس، یہ آپ کے رائٹس ہیں ٹو گو ٹو اویل دیز اپرچونیٹیز. یہ بینیفٹ لا نے آپ کو پرووائڈ کیا. تو یہ ریڈریسل آف گریوینسز کی بات ہے، یہ انڈیویجول کے ریڈریسل کی بات ہو رہی تھی. ٹریڈ یونین ایز این آرگنائزیشن وہ بھی اپیئر ہو سکتے ہیں بیفور لیبر کورٹ. دے کین ٹیک دیئر گریوینسز، وہ کولیکٹیو نیچر کی ہوں یا انڈیویجول نیچر کی. تو یہ رائٹ کسی کی سروس ٹرمینیٹ ہو جاتی، یہ ایک انڈیویجول گریوینس ہے کسی پرسن کی. لیکن سنس ہی از دی ممبر آف دا ٹریڈ یونین، تو سی بی اے یا ٹریڈ یونین یا شاپ اسٹیورڈ کے ذریعے وہ اپنی گریوینسز ہی کین پٹ فورتھ. تو یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ آسانی کے لیے یہ چیزیں لاء میں رکھی گئی. اس کے علاوہ لیبر کورٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا، پروسیجر کیا ہوگا. یہ جب اپلیکیشن جاتی ہیں، یہ گریوینسز جاتی ہیں. ان ایڈجوڈیکیٹنگ اینڈ ڈیٹرمننگ grievances under subsection 3, the labor court shall go into all the facts of the case and pass such orders as may be just and proper in the circumstances of the case. اب یہ ڈسکریشن ہے کورٹ. یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ جو بھی لیبر کورٹ سمجھے گی کہ یہ جسٹ اور پراپر ہے، آفٹر ایڈجوڈیکیٹنگ تمام فیکٹس کو دیکھنے کے بعد the decision will be given by the court. تو آپ کی اپلیکیشن، یہ ریڈریسل آف انڈیویجول گریوینسز کی بات ہو رہی. اب زیادہ تر گریوینسز انڈیویجولس کی ٹرمینیشن سے متعلق ہوتی، تو اس کے بارے میں کیا طریقہ کار ہے وہ دیکھیے گا. دیٹ ہیز بین اسپیسیفائڈ اینڈ دیٹ ہیز بین لیڈ ڈاؤن ان سیکشن 46. سیکشن 46 کے سب سیکشن 5 میں یہ بات کی گئی. دا لیبر کورٹ in case of termination of services of a workman is held to be wrongful may award compensation equivalent to not less than 12 months and not more than 30 months basic pay, lost drawn and house rent if admissible in lieu of reinstatement of the worker in service. اب یہاں پر کوئی کنڈیشن لگا دی گئی. لیبر کورٹ کا اختیارات میں یہاں پہ کنڈیشن ہے، یہ نہیں کہ کوئی ٹرمینیشن ہو گئی اور اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ ٹرمینیشن صحیح نہیں اور کمپنسیشن دینی ہے تو کمپنسیشن کی اماؤنٹ کیا ہے، یہ یہاں پر ایک لمٹ ہے. وہ لمٹ کیا ہے کہ کمپنسیشن دیٹ ول ناٹ بی لیس دین 12 months. 12 months بیسک سیلری اور ہاؤس رینٹ، لاسٹ ڈران بیسک سیلری اور ہاؤس رینٹ کا منیمم جو دیں گے دیٹ ول ناٹ بی لیس دین 12 months آف دا بیسک سیلری اینڈ ہاؤس رینٹ. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دی کہ یہ 30 months بیسک سیلری اینڈ ہاؤس رینٹ سے زیادہ کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک ریسٹرکشن ہے، فائنینشیل ریسٹرکشن ہے کہ اس لمٹ کے اندر یہ کمپنسیشن دی جا سکتی. اب یہ انڈیویجول گریوینسز کی بات ہی ہو رہی. اب اگلی بات یہ ہو رہی ہے کہ اپیل کی بات ہو رہی
کہ اگر کوئی گریونسز ہیں، لیبر کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس سے کوئی پارٹی، ہی مے بی دا ورک مین اور دی امپلائر، ہی از ناٹ سیٹسفائڈ، تو ادھر پارٹی، اگریوڈ پارٹی جو ہم کہتے ہیں، ہی کین گو ٹو دی ہائی کورٹ. یہ ایک ایپلیٹ فورم ہے کہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. باقی یہاں پر جو چیزیں بتائی گئی ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پیریڈ ہے، کیسے جانا ہے، کون جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پیریڈز اور یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ، اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ایک اپیل ود ان 30 days فائل کر سکتے ہیں اور آپ نے ود ان 30 days وہ اپیل فائل نہیں کی، اٹ واز یور رائٹ ٹل 30 days، وہ آپ کا رائٹ ہی ختم ہو گیا. ناؤ یو ڈونٹ ہیو رائٹ آفٹر 30 days ٹو فائل دیٹ اپیل. تو یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہیں وربیٹم، تاکہ آپ کو ان کی امپورٹنس کا پتہ ہو اور آپ ان کو یاد رکھیں اور ان کو اپلائی کریں ان گیون سچویشن. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ ہائی کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں اپیل، ہم سے مراد ہے اگریڈ پارٹ. تو اس کے بارے میں پروویژن کیا ہے، سب سیکشن 6 آف سیکشن 46 وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. If a decision under subsection 4 or an order under subsection 5 given by the labor court or a decision of the high court in an appeal against such a decision or order is not given effect to or complied with within 1 month or within the period specified in such order or decision, the defaulter shall additionally be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees. یہاں پر کیا بات ہو رہی کہ جس نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس ڈسیشن کی، وہ لیبر کورٹ کا ہو یا ہائی کورٹ کا، دیٹ ول بی امپلیمنٹڈ ود ان 1 month. اگر نہیں کیا جائے گا تو 10,000 روپیز جو ہے یہاں اس پہ فائن ہوگا. So there will be a fine of 10,000 rupees if that decision is not implemented. وہ خواہ لیبر کورٹ کا فیصلہ ہو یا ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہو، that must be implemented within 1 month. If not implemented تو ڈیفالٹر کو پینلٹی اور فائن کی صورت میں ہو. نیکسٹ جو بات ہو رہی ہے سیکشن 46 میں، یہ پروسیکیوشن کی بات ہے. یہ کس کی پروسیکیوشن؟ No person shall be prosecuted under subsection 6، یہ ابھی بات ہو رہی تھی فائن کی، except on a complaint in writing by a workman of the order or decision in his favor is not implemented within the period specified therein. یہاں پہ پروسیجرل بات ہے کہ یہ جو فائن اور پینلٹی جو ہے اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ ایگریڈ پارٹی، وہ جو ورک مین، وہ اس بات کی کمپلینٹ ان رائٹنگ نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ جو پینلٹی جو ہے یہ نہیں ہوگی. تو یہ ایپلیکیشن دینا جو ہے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی. اب لیبر کورٹ کے جو ایوارڈس ہیں یا ڈسیشنس، اس کے بارے میں کیا کہا گیا. لیبر کورٹس میں an award or decision of labor court shall be given in writing. اب یہ award یا decision لیبر کورٹ نے کیسے دینا ہے؟ That will be given in writing and delivered in open court. That is very important. And 2 copies thereof shall be forwarded forthwith to the provincial government, provided that if the federal government be a party, 2 copies of the award or decision shall be forwarded to the government as well. یہاں سے گورنمنٹ کا مراد ہے فیڈرل گورنمنٹ. یہ کوئی ایوارڈ اگر دیا ہے، کوئی ڈسیشن اگر لیبر کورٹ نے دیا ہے، تو پہلی تو بات ہے کہ وہ رائٹنگ میں ہوگا، وربل ڈسیشن نہیں ہوتے کورٹ. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات، یہ اوپن کورٹ میں ڈسیشن دیا جائے گا. The respective parties, their counsels, they will be present there، اور ان کے سامنے ساری باتیں سنی جائیں گی. اوپن کورٹ کا کانسیپٹ یہ کہ تمام پارٹیز، ایگریڈ پارٹی بھی جس کے خلاف کمپلینٹ ہے وہ بھی، ان کے کونسلز بھی، باقی لوگ وہاں پر انہیں موجود ہونے کی اجازت ہوگی. اور اس اوپن کورٹ میں یہ ان رائٹنگ ہوگا، اوپن کورٹ میں ڈسیشن ہوگا. اس میں ایک بات، کیونکہ لیبر کورٹ ہے، آپ کو پتہ ہے لیبر کورٹ پروونشل گورنمنٹس نے فارم کی ہیں خاص پرپز کے لیے. تو یہاں پر ڈسیشن کی کاپی جو ہے کہ کورٹس، آپ سول کورٹس میں دیکھیں تو گورنمنٹس کو کاپیز نہیں بھیجتے. کاپیز ریسپیکٹو پارٹیز خود ایپلیکیشن لے کر کاپی لے سکتے ہیں کسی فیصلے کی، لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کی کاپیز بھیج.
لیکن یہ لیبر کورٹس ہیں، ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے قائم کی گئی ہیں. تو لیبر کورٹ میں یہ جو ڈسیشن ہوگا اوپن کورٹ میں ہوگا، ان رائٹنگ ہوگا، اور اس کی 2 کاپیز وہ پروونشل گورنمنٹ کو بھیجی جائیں گی. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ اس میں پارٹی ہے تو یہ کاپیز فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بھیجی جائیں. لیبر کورٹ کا یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ اس کے ایوارڈز یا ڈسیشن جو ہیں وہ کیسے دیے جائیں گے، ان کی فارم کیا ہوگی، ان کو کیسے اناؤنس کیا جائے گا، اور ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے. اب گورنمنٹ کے اوپر کیا ضروری ہے؟ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کاپیز کس لیے بھیجی جا رہی ہیں. دیٹ از دا ڈیوٹی آف دی گورنمنٹ ناؤ، کہ جب وہ ایوارڈ یا ڈسیشن گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے تو گورنمنٹ نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے. گزٹ نوٹیفیکیشن جسے کہتے ہیں اس میں پبلش کرنا ضروری ہے. دیٹ از ڈن بائی دی گورنمنٹ اٹ انڈر سیکشن 47. یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کو کرنا ہوتی. یہ ایوارڈز اینڈ ڈسیشن سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. اب اس میں اپیل کی بات، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی ڈسیشن ہے، یہ پہلے ایک ریفرنس کے طور پر بات آئی تھی کہ اگر ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو وہاں پر پینلٹی ہے. لیکن اپیل ہائی کورٹ میں وہ کب ہوگی، کیسے ہوگی، وہ بات ہم اب کرنے جا رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ لیبر کورٹ میں کوئی ایگریڈ پارٹی ہے، کوئی ڈسیشن آپ کا لیبر کورٹ میں ہوتا ہے اور اس سے آپ سیٹسفائی نہیں، واٹ وڈ ہیپن دین کوئی نہ کوئی فورم ہونا چاہیے. لیبر کورٹ کے پاس جو ایک ایپلیٹ فورم ہے، اپیل کین بی فائلڈ بیفور دی ہائی کورٹ اگینسٹ دیٹ ڈیسیشن. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ آپ دیکھیے گا سلائڈ پر. اینی پارٹی اگریوڈ بائی این award given under subsection 1 or a decision given under section 46 or on an application made under section 33 or a sentence passed in an offense by the labor court under clause، یہ اس کے citations ہیں، ان clause کے تحت ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ may prefer an appeal to the high court within 30 days. جو امپورٹنٹ بات یہاں پہ کہ یہ offenses بتائے ہیں، اس صورت میں may prefer appeal within 30 days of the delivery or passing thereof and decision of the high court in such appeal shall be final. یہاں پر یہ بتایا کہ اگر یہ کوئی ڈسیشن ہے، کوئی آرڈر ہے، کوئی اوارڈ ہے، ڈفرینٹ سیکشنز کے تحت آپ لیبر کورٹ میں جا سکتے ہیں فار ڈفرینٹ پرپزز. یہ تو ایک ریفرنس کے طور پر بات ہوئی. لیکن یہاں پر جو میں زیادہ امپورٹنٹ بات کر رہا تھا کہ ساری اتنی بات کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ کیا یو ہیو دا رائٹ ٹو فائل این اپیل بفور دا ہائی کورٹ. بائی یو آئی مین این ایگریڈ پارٹی دیٹ کین گو ٹو دا ہائی کورٹ. اب یہ رائٹ آپ کے پاس ہے. یہ ساری اسٹڈیز ہم کس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رائٹس کا کوگنائزنس ہو. یہاں پر ہمارے پاس رائٹ ہے، پر دیٹ از اے لمیٹڈ رائٹ. رائٹ جو ہے ہمارا 30 days تک ایگزسٹ کرتا ہے. یہ اپیل کا جو رائٹ ہے دیٹ ول لیپس آفٹر 30 days. تو یہ 30 days کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے باقی چیزوں سے، کہ اگر کسی نے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرنا ہے تو ود ان گیون پیریڈ اس رائٹ کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. یہ 30 days کے بعد یو ول لوز یور رائٹ، وہ آپ کا رائٹ رہے گا ہی نہیں اپیل کا. تو یہ لمیٹیشن کی بات دیٹ از این ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ اینڈ دیٹ مسٹ بی کیپٹ ان مائنڈ. کیونکہ صرف رائٹ لے کر آپ نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رائٹ کی لمیٹیشنز کیا ہیں، وہ کن حدود میں ہے، اس میں ہی آپ نے اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کرنا ہے. تو یہ اپیل فائل کی جا سکتی ہے. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات جو کی گئی، the decision of the high court shall be final. اب appellate for law بتاتا ہے کہ آپ کہاں کہاں اپیل کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ بتایا کہ آپ کے پاس فورم موجود ہے تو آپ لیبر کورٹ کے پاس گئے، آپ ایگریڈ پارٹی ہیں، آپ اس کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں، آپ کے پاس یہ حق ہے، رائٹ آف اپیل موجود ہے، ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا ہے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا، اس کے اگینسٹ دا اپیل ڈزنٹ لائی. اب بات ہے کہ ہائی کورٹ میں اپیل جو ہے جو آپ فائل کر سکتے ہیں، تو ہائی کورٹ کے پاس اس میں کیا اختیارات. واٹ ہائی کورٹ ول ڈو آن ریسیٹ آف دوز اپیل. دی ہائی کورٹ میں آن اپیل کنفرم
set aside, vary or modified the award or decision given under, یہ sections بتائے گئے ہیں جو مختلف sections کے تحت جو دیے گئے ہیں. تو what high court can do, جب اپیل فائل کی ہائی کورٹ کین may کنفرم سے کیا ہو رہا ہے, واٹ وڈ ہیپن بائی کنفرمیشن. بائی کنفرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آرڈر تھا, جو ڈیسیشن تھا, جو ایوارڈ تھا لیبر کورٹ کا, وہ اس کو کنفرم کر دیا گیا, اسی کو قائم رکھا ہے, اس کے اگینسٹ فیصلہ نہیں ہوا کہ دیٹ از دا رائٹ ڈیسیشن. یہ کنفرمیشن کا. سیٹ اسائڈ, اس کو ختم کر دے ہائی کورٹ, یہ فیصلہ غلط ہے, اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے, دیٹ ڈیسیشن از نو مور ڈیسیشن ان دی آئیز آف لا, اس کو ختم کر دیا گیا. ویری, اس میں تبدیلی کرے, اور ماڈیفائی یا کوئی ماڈیفیکیشنز کر دے. یہ ڈیسیشن آل ٹوگیدر سیٹ اسائڈ نہیں کر دی, اس میں کچھ ماڈیفیکیشنز کی جا سکتی ہیں کہ یہ تو یہاں تک بات صحیح ہے, باقی اس بات کو اس طرح دیکھا جائے, یہ دیٹ از ان دا ڈومین آف دی ہائی کورٹ. تو یہ ہائی کورٹ اس طرح ان ڈیسیشن کو, ایوارڈ کو یہ ویری کر سکتے ہیں, وہ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں, سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں, ماڈیفائی کر سکتے ہیں. یہ ہائی کورٹ کا اختیار. If an appeal is preferred before the high court. So students, یہ آپ نے دیکھا کہ ایپلیٹ فورم لیبر کورٹ سے ہم شروع ہوئے, لیبر کورٹ کے بعد آپ نے اپیلز کی بات دیکھی کہ اپیل آپ ہائی کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ کی اپیل میں کیا آپ نے اختیار دیکھا, اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک پیریڈ بتا دیا گیا ہائی کورٹ میں کہ وہاں لمیٹیشن پیریڈ ہے, کہ ہائی کورٹ کو کہا گیا ہے دا ڈیسیشن آف دا ہائی کورٹ شیل بی ڈیلیورڈ ایکسپیڈیشیسلی ود ان اے پیریڈ آف 60 days. جلدی کیا جائے گا, لیکن وہ 60 days کے اندر یہ فیصلہ جو ہے ہائی کورٹ کو کرنا ہوگا تاکہ ان میٹرز کو جلدی سارٹ آؤٹ کیا جا سکے. اسی طرح ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو بھی اختیارات حاصل ہیں. سو موٹو کا آپ بڑا پڑھتے رہتے ہوں گے اخباروں میں. سو موٹو جو ہے آن اٹس اون, اپنے طور پر اگر کوئی ہائی کورٹ ایکشن لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے, دی ہائی کورٹ آن اٹس اون موشن ایٹ اینی ٹائم کال فار دا ریکارڈ آف اینی کیس آر پروسیڈنگس انڈر دی آرڈیننس ان وچ لیبر کورٹ ود ان اٹس جورسڈکشن ہیز پاسڈ این آرڈر. یہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ کسی کیس میں اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی ایسا میٹر ہے تو ایٹ اٹس اون سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں, اور تمام ریکارڈ اور ہر چیز بلا سکتے ہیں, اور اس کی کریکٹنیس اور لیگیلٹی اور اس کی پروپرائٹی کے بارے میں انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, ایڈجوڈیکیشن کر سکتے ہیں. دیٹ از دی رائٹ آف دی ہائی کورٹ, اور یہ ہائی کورٹ یہ سارا کام کر سکتی. جب اپیل ہوگی تو اپیل میں بھی یہ ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ اگر دوسری پارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کرتی ہے اس ریکارڈ کو منگوایا جائے, ریکارڈ منگوایا جا سکتا ہے. ہائی کورٹ خود سمجھتی ہے کہ لیبر کورٹ کا ریکارڈ منگوایا جائے تو لیبر کورٹ کو انسٹرکٹ کر سکتی ہے کہ وہ تمام ریکارڈ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں تاکہ ان کو ایگزامن کیا جائے, اینڈ ان دی لائٹ آف دیٹ a decision can be made. So that can be at its own motion or at request of the agreed party or any party. یہ ریکارڈ جو ہے یہ منگوایا جا سکتا ہے اور اس کو ایگزامن کیا جائے. تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ یہ ہم جو لیبر لاز دیکھ رہے ہیں اس کی اسکیم کیا ہے. ہم اب ایک لاسٹ اسٹیج پر پہنچ رہے ہیں, ایڈجوڈیکیشن پر پہنچ گئے ہیں, اپیلز پر پہنچ گئے. لیکن جو شروع سے بات ہوئی کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے, نیگوشیشن سے ہم نے بات شروع کی, کونسیلیشن کی بات ہوئی, سیٹلمنٹس کی بات ہوئی, اس کے بعد ہم نے موو کیا, آربیٹریشن کی بات ہوئی, پھر ہم لیبر کورٹس کی طرف آئے, لیبر کورٹ سے ایپیلیٹ سسٹم میں ہم اپیل میں ہائی کورٹ تک پہنچے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو بڑے ایک سسٹمیٹک انداز میں ایک بیٹر انڈسٹریل کلائمیٹ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے یہ تمام اسکیم, یہ تمام پروویژنس, یہ لیگل سسٹم موجود. تو اسٹوڈینٹس آج ہم یہیں پر لیکچر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.